बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज बतारीख 29 जनवरी सन 2024 ग्रुप सवाल शेख मकसूद हफिज़हुल्लाह से जवाबात सीरीज SMS 538 नशर होने जा रही है। उम्मीद के बगौर समाअत फरमाएंगे। ग्रुप नंबर 9 शुरू करते हैं। पहला सवाल है, साथी पूछते हैं कि शेख मोहतरम, नमाज में खुशू व खुजू कैसे लाया जाए? मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन इसके बावजूद भी नाकाम रह जाता हूँ, कोई आसान हल बता दें। देखिए, नमाज में खुशू और खुदू ज़ाहिर बात है, ये बड़ी अहम चीज़ है और हर मोमिन से मतलूब है कि वो अपनी नमाज में खुशू और खुदू पैदा करे। और उन्हीं लोगों के लिए कामयाबी की बशारत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। और नमाज में खुशू और खुदू लाने के लिए देखिए उसमें कई चीज़ें हैं। अव्वलन तो इंसान तहारत वगैरह का अच्छी तरीके से लिहाज करे। दूसरी चीज़, वो कुछ ऐसा करे कि वक्त के से पहले अपनी कुछ तैयारी करे। ये नहीं कि देखे कि अब जमात अजान हो गई और जमात खड़ी हो गई जल्दी जल्दी जाए, नहीं, बल्कि पहले तैयार रहे, आए मस्जिद में बैठे, सुन्नतें पढ़े, ये करे वो करे। इसलिए कि ये सारी चीज़ें जो है नमाज में खुशू और खुदू के में मुआविन होती हैं। उसकी मिसाल इस तरीके से ले लीजिए कि इंसान का दिल जो है एक तवे की तरीके से है। उसको आग पर से उतारने के जितनी देर उतारे रखेंगे क्या है, वो गर्मी उसकी कम होती जाएगी। तो ऐसे ही इंसान जब दुनिया के मशागिल से निकल करके जब मस्जिद में आएगा तो जितनी देर बैठेगा उतना ही वो चीज़ें क्या हैं, वो कम होती जाएगी। इसीलिए जानते हैं फ़राइज़ से पहले उमूमन कुछ सुन्नतों को भी रखा गया है। दूसरी चीज़ है, उसमें एक चीज़ इंसान ये सामने रखे कि अब हमेशा देखिए वो जो एहसान का दर्जा है अल्लाह तबारक व तआला के मुराक़बा और निगरानी का, उसको इंसान अपने दिल में पैदा करने की कोशिश करे। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की अस्मा व सिफ़ात पर गौर करना और अल्लाह की अज़मत को अपने दिल में बैठाने की कोशिश करना है। इसी तरीके से एक और अहम चीज़ है कि इंसान जो कुछ पढ़ रहा है उसके ऊपर तवज्जो देने की कोशिश करे और खुसूसन ये देखे कि एक ही अज़कार और एक ही किस्म की सूरतें बराबर ना रहें। इसलिए कि अगर वो सिर्फ आदि है सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल, तो क्या है, उसकी ज़ुबान में बराबर जारी रहेगी। लेकिन अगर वो है कभी सुभान रब्बियल अज़ीम, कभी सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, कभी सुबहान सुब्हुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वरूह, ये जो अज़कार हैं इनको बदल करके ऐसे चाहे नमाज की इब्तिदा के हैं या नमाज रुकू और सुजूद के हैं, इसी तरीके से सूरतों को, कुछ लोग ऐसे हैं बस 4-5 सूरतें हैं, वो कुछ सोचेंगे नहीं, उनकी जुबान से वो चीज़ जारी हो जाएगी। नहीं, इंसान जो है सूरतों को बदल करके इंसान पढ़ने की कोशिश करे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान उसका लिहाज कर ले तो इंशाअल्लाह उसके अंदर खुशू और खुदू पैदा होगा। और उसके साथ साथ ज़रूर ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करता रहे। जी, अगला सवाल है, साथी पूछते हैं कि जो इमाम नमाज के बाद यानी दुआ में सूरह फातिहा यानी पढ़ता है तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म क्या होगा? सूरह फातिहा पढ़ता है, किस लिए पढ़ता है? जैसे आजकल इमामों का जो वहाँ पर इंडिया में रूटीन है, अल फातिहा वाल की जो शुरू करते हैं। भाई देखिए, एक बिदअत का काम है जी। अब अगर उसकी नमाज दुरुस्त है और वो इमाम शिरकिया अकीदे के ऊपर नहीं, इतनी बिदअत है तो ठीक है, नमाज है, उसके बाद आप उसमें शरीक ना हो। इसलिए कि अज़ान जब उसने सलाम फेर दिया तो आप उसकी इक़्तिदा से निकल गए। जी जी, अगला सवाल है, साथी पूछते हैं कि फैमिली में दीनी माहौल नहीं है, इससे अपने आप को कैसे उसके असर से महफूज रख सकते हैं? भाई देखिए, उसके लिए 2 सूरत हो सकती है। आप अगर फैमिली में एक बाअसर फ़र्द की हैसियत से रखते हैं तो उसके लिए दीनी माहौल पैदा करने की कोशिश कीजिए, यानी दीनी दुरूस का, दीनी मजालिस का इनेकाद करने के लिए कोशिश कीजिए। बच्चे जो मातहत हैं उनके अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, और ये बच्चे बाहर निकलने लगे, देखो दुआ पढ़ना ना भूलना, नमाज वो खाने का वक्त ये ना करना, है ना। अगर आप बाअसर हैं तो ये कीजिए, और अगर आप बाअसर नहीं है और आप नहीं कबूल करते तो ठीक है, सिर्फ खाने के हद तक है और बाकी आपने अपने से अलग रखें। जी जी, अगला सवाल साथी पूछते हैं कि शेख मोहतरम 3 भाई हैं, तीनों भाई में से 2 भाई अपने अपने बीवी बच्चों के साथ इब्तिदाई से शहर में रहते हैं, वहाँ पर उनकी रोजी रोटी है और वहीं पर उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। तीसरा भाई इब्तिदाई से शुरू ही से अपनी बीवी और बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ रहता है। अब इतने सालों के बाद इनकी बीवी का ये इसरार है कि हमने शुरू से ही माँ बाप की खिदमत की है। ये लोग जो है दूसरे जो भाई हैं दोनों वो शहर में रहते हैं, लिहाजा उनके ऊपर भी ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करें, लिहाजा वो गाँव में 4-4 महीने आकर रह कर जाएँ। जबकि जो दोनों भाई हैं वो कहते हैं कि हम खर्च देंगे लेकिन हम आ नहीं सकते, लेकिन बीवी की यहाँ पर ज़िद है कि नहीं, आकर ही रहना होगा ताकि खिदमत का मौका मिल जाए। बीवी का
خدمت کا موقع مل جائے، یعنی خدمت کرے اپنے، وہ شریک ہو، وہ بھی شریک ہو. جی شریک ہو. دیکھیے یہ بیوی کو حق نہیں بنتا ہے مطالبہ کرنے کا. بیوی کو یہ شوہر اب مطالبہ کرے اپنے بھائیوں سے تو الگ بات ہے، لیکن بیوی ٹھیک ہے آپ سے ہو سکتا ہے تو کیجیے، ورنہ جائز جو آپ سے ہو سکتا ہے نہ کیجیے، اور نہ کیجیے، آپ کا اس میں آپ کی مرضی ہے کہ نہیں ہے. اگر جو ہے والدین جو ہے وہ اپنے ہاتھ پر کھاتے اور پیتے اور یہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنا جو ہے اپنا کریں، اور لڑکے سے جو ہو سکتا ہے وہ ان کی خدمت کرے. آپ نہیں کرنا چاہے ٹھیک ہے، آپ کنارے ہو جائیں، الگ ہو جائیں. آپ یہ شوہر سے مطالبہ کریں بھائی میں اب یہاں نہیں رہ سکتی، آپ میرے لیے کسی گھر کا انتظام کریں، یہ شوہر کی ذمہ داری بنے گی. لیکن یہ ہے کہ آپ ان پر بھی مجبور کیجئے، ہے نا، یہ آپ کا حق نہیں بنتا ہے. جی. تو پھر ماں باپ کہاں جائیں گے؟ ماں باپ اپاہج ہیں، مثال کے طور پر بات ہے اپاہج ہیں. نہیں اپاہج نہیں، کھانا تو بنانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اپاہج نہیں ضروری بوڑھی بھائی کرو، بوڑھی اتنی کھانا نہیں بنا سکتی ہے، ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے. نہیں یہی کہنے کا مطلب ہے نہیں ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے یہاں اپنے بیٹے کے یہاں رہیں، ہے کہ نہیں ہے تو بیٹا اس کا انتظام کرے، ٹھیک ہے، وہ خود بیٹا خدمت کرے، ان کے لیے کھانا پکائے. بیٹا اس کے لیے تو یہاں پر یہی ہے کہ صرف ایک ہی بیٹا ذمہ داری اٹھائے. تو بھائی وہ تو آپ بیوی کی بات کر رہے ہیں نا، بہو کی، یہاں بیٹے کی تھوڑی ہے. بہو تو خیر ایک کیونکہ سردرد تو وہی بن جاتی ہے. نہیں تو ٹھیک ہے، بیٹے سے ہو سکتا ہے کہ بھائی دیکھیے ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم اتنا ہی کر سکتے، ہمارے بس میں اتنا ہے، ٹھیک ہے وہ کہہ دیں. اور یہاں پر جو ہے دنیا کا معاملہ نہیں، تمہیں اجر لینا ہے کہ نہیں لینا ہے، اجر حاصل کرنا ہے کہ نہیں، تمہارے اوپر ہے کہ نہیں. اگر اجر حاصل کرنا ہے تو ٹھیک ہے کرو، ورنہ ٹھیک ہے وہ بھائی ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. تو جو دو بھائی شہر میں رہتے ہیں وہ گنہگار نہیں ہوں گے اس بارے میں؟ اگر وہ جو ہے کہیں دوسری جگہ پر رہیں اور مجبور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے گھر منتقل ہو جائیں وہاں پر ان کے یہاں رہیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ شہر میں تو رہ نہیں سکتے. کیوں نہیں رہ سکتے بھائی، کیوں نہیں رہ سکتے؟ بوڑھے ہیں تو ان کی اپنا جانور ہے تو ٹھیک ہے، وہ خود ٹھیک ہے اپنے جانور کھیت بیچ کر کے اپنے وہ کریں، اپنا جانور کھیت بیچ کر کے مزدوری پر کسی کو رکھ کر کے اپنی خدمت لیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دونوں بھائی گنہگار نہیں ہوں گے؟ کون دونوں بھائی؟ تو ان کی مجبوری کیا ہے یہ اصل ہوگا نا، ہوتا ان کی کوئی مجبوری ہو، ہر ایک کی اپنی اپنی ضروری حاجات رہا کرتی ہیں. وہاں پر ہے نوکری کا معاملہ ہے کہ نہیں، بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، وہ اس کے اوپر ہے نا. تو ٹھیک ہے، وہ اگر کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آئے ہمارے یہاں رہے، ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کوئی گناہ ان کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کے یہاں 4 مہینہ رہے، 4 مہینہ ہمارے یہاں رہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں آپ کی خدمت کے لیے. جی ورنہ ان کو خرچ دینا پڑے گا ماں باپ کا جو بھائی شہر میں رہتے ہیں. بھائی یہ تو باہمی اتفاق کی بات ہے، باہمی اتفاق کی بات ہے، ورنہ جو ہے کوئی ضروری ان کے اوپر نہیں ہے. تو ماں باپ کی خدمت ان کے اوپر ضروری نہیں ہے بھائی. خدمت وہی تو کروں، آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس زمین بھی ہے، جانور بھی ہیں، تو وہ بیچے. بالکل بیچے، یا تو بھائی تم ہماری وہ کرو، نہیں تو ہم اس کو بیچ کے کریں گے. نہیں تو چیز بیچیں گے تو بیچنے والی چیز اس کے بعد کتنا رہ جائے گا؟ تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گا سب. بھائی جتنا ختم ہو جائے گا جب ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے وہ گھر ہے اس کو نکال کر کے کرائے پر دیں گھر کو اپنے. یعنی اپنی پراپرٹی اپنی زندگی میں بیچنا بیچ سکتے بالکل. اگر جو ہے یہی مجبوری ہے ان کی، نہ ان کو کوئی خرچہ دینے والا ہے، نہ ان کی خدمت کوئی کرنے والا ہے، تو کیا کریں گے؟ یہی کریں گے. نہیں سوال تو یہ ہے کہ اگر خرچہ نہیں دے رہے ہیں تو کیا گنہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر جو ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیے اگر کچھ بھی نہیں ہے، یہ جی مجبور ہے، اب لاوارث ہیں جی، تب تو گنہگار تب تو گنہگار ہوں گے. نہیں اگر گھر ہے اور کھیت ہے تو پھر گنہگار نہیں ہے، ان کا اپنا خرچہ ہے. نہ جو شہر میں رہ رہے وہ گنہگار ہے اور نہ جو گاؤں میں ساتھ میں رہ رہا وہ گنہگار. کوئی گنہگار نہیں. دیکھیے صرف گنہگار، لیکن اجر کا معاملہ الگ ہے. جی جی، اجر اور ثواب کا مسئلہ الگ ہے. اس پر بھی تو غور کریں کہ ہاں والدین کی خدمت کے لیے کتنا اجر ہے. یہ بھائی یہ سوچے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے، بیوی کو سمجھائے، اس کے اوپر زور دے، اور نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم ٹھیک ہے اپنا الگ رہو، میں اپنے والد کے ساتھ رہوں گا، والدین کے ساتھ رہوں گا، مجھے ان کی خدمت کرنی ہے. نہ مانے تو ٹھیک ہے الگ رہے کرے، طلاق دے دو اس کو، دوسری بیوی لے آئے. وہ بیوی اگر بچوں کو بھی خدمت کیسے روکے، اس کا حق بنتا ہے. کس کا؟ بیوی کا. اپنے بچوں کے ظاہر اپنے بچوں کی تربیت کرنا، ان کو کھلانا، ان کو پکا پلانا، ان کا حق ہے. وہ بھی اگر یعنی وہ چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ اس کی دادی کے بچے جو ہے اپنی دادی کی خدمت کرے. بھائی اگر بالغ ہے تو اس کو حق نہیں بنتا ہے، نابالغ ہے تو ٹھیک ہے روکے، لیکن بالغ ہیں بچے تو حق نہیں بنتا، ان کی مرضی کے اوپر ہے. نابالغ ہے تو حق بنتا ہے کہ ایک خیر کا کام کر رہے ہیں، بچے دادی کی خدمت کر رہے ہیں، دادا کی خدمت کر رہے ہیں. واجب ہے یا نہیں یہ مسئلہ ہوگا شیخ، یہ نہ دیکھیے. اگر واجب ہے تب تو نہیں روک سکتے، ایک چیز. دوسری چیز یہ ذمہ داری جو ہے اس کے حکم آرڈر کا والد کا ہے نا کہ والدہ کا ہے، کیا ہے
یہ بھی تو آپ دیکھیں کس کا حکم ہے یہ. یعنی بچے نہیں مانیں گے ماں کی بات. نہیں، ماں کی بات ماننا ضروری نہیں ان کے لیے، باپ کا آرڈر چلے گا. جی اطاعت، دیکھیے اطاعت باپ کی مقدمت ہے، خدمت ماں کی مقدم ہے. اطاعت ہے باپ کی مقدم ہے، خدمت ماں کی مقدم ہے. یہ کہاں سے آیا سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطیع اباک وہاں پر کہا ہے، اور کہا کہ من حق بحسن صحابتی قال امک ثم امک ثم امک. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسا کہ آج کل انڈیا میں کچھ اگر کوئی بینک ایسا پایا جائے جس میں انٹرسٹ اور بنا انٹرسٹ کے اکاؤنٹ کھل سکتا ہے، تو کیا وہاں پر بنا انٹرسٹ کا اکاؤنٹ کھولنا ضروری ہوگا؟ بالکل واجب ہوگا، بغیر انٹرسٹ کو کھولے، بالکل واجب فرض ہوگا اس کے اوپر. جی اس لیے کہ انٹرسٹ کا لینا اور دینا یہ دونوں ناجائز اور حرام ہے. اگر یہ فکر اگر کسی کا کام کرتا ہے کہ چلے بینک سے پیسہ آئے گا، یہ فکرہ غلط ہے. آدمی کو ہم چوری کرتے ہیں نا، ہم اس کو کہا صدقہ کر دیں گے، یہ فکرہ کیا کہیں گے آپ؟ جائز ہوگا؟ جب جیسے ہندوستان کا ماحول ہے، ساری دنیا کا ماحول ہے، ہندوستان کی بات نہ کیجیے، ساری دنیا کے بینکیں ساری دنیا کے نظام یہی کر رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہے کہ نہیں؟ کوئی ماحول جو ہے کسی برائی کے جواز کا اگر اس سے بچ سکتا ہے، جواز کا کے لیے یہ جواز کا موجب نہیں ہے. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم 26 جنوری 15 اگست وغیرہ میں یہاں پر بہت سارے کام ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کی مبارکبادی دینا، اس میں شرکت کرنا، سلوٹ کرنا اور فلاگ چڑھانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں کون سی چیزیں جائز ہیں اور کس کو سلوٹ کرنا؟ وہ جھنڈے کو ناجائز اور حرام ہے. التحیات للہ ناجائز اور حرام ہے، بلکہ شرک میں داخل ہو جائے اگر اس کی تعظیم اس قدر مد نظر رہی. مجبوری کے تحت، مجبوری کا سلوٹ کا کرنا صرف ٹھیک ہے، آپ پہرا دیجیے، اس میں کون سی مجبوری ہے؟ ایک پروٹوکول ہے نا، ایک مطلب طریقہ ہے، اسے سلوٹ کرنا چاہیے بھائی. تو آپ کہیے کہ دیکھیے آپ حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. میں نے سمجھتا کبھی ادھر مجبوری کو سلوٹ کرنا تو مجبوری ہوگا، ٹھیک ہے چلیے ہتھولی آپ بجا دیے، ختم ہو گئی بات. لیکن ہے آپ اس کو سلامی دیے، یہ تو مجبوری نہیں ہے آپ کے لیے. اچھا ایک اور طریقہ دیکھنے میں آیا، لوگ ایسے ہاتھ رکھنا شروع کر دیے آج کل، یہ کیا پتہ نہیں کیا اس کا مقصد ہے، وہ تو ان سے ہم احترام کرتے ہیں. یہ ایسا رکھنے کا مطلب احترام یہ ہوتا ہے نا کہ ہم آپ اس جھنڈے کی ریسپیکٹ، کس کا جھنڈے کی ریسپیکٹ کرتے نہیں جائز ہے. اسی کون سے ریسپیکٹ ہے؟ اس کا ریسپیکٹ کون ہے؟ کپڑا ہے، کاغذ ہے، یہ نہیں دیش کا نشان ہے، وہ جھاگ اوپر کر دیا، ختم ہو گئی بات. نہیں تو اس کی عزت کرنے میں کیا بھائی عزت کیا، اس کے اوپر فائدہ نہیں ہے اس کی عزت. اور یہ کیا چیز ہے؟ اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ اس کا اشارہ یہ ہے کہ ہم عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بغیر اس کے بھی عزت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اب یہ جو ہے ہاتھ باندھ کے ہم کسی کے پاس کھڑے ہو جائیں، کل آج ایک ہاتھ، کل دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی غایت تعظیم میں داخل ہو جائے گا. نہیں دونوں میں ہلکا کون سا ہے، ہاتھ رکھنا یا سلوٹ مارنا؟ دونوں غلط ہیں. جی ہاں دونوں غلط ہیں. جی یعنی باقی دوسری چیزیں کر سکتے ہیں. جی بدل جائے مجبوری، ورنہ جو ہے ہماری عید صرف 2 عید ہے، 26 جنوری 15 اگست ہماری عیدوں میں داخل نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ بیوی اگر شوہر سے اونچی آواز میں بات کرے تو دوران لڑائی یعنی بات کرتے ہیں، تو اس وقت پر شوہر کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بھائی ظاہر بات ہے، اس کا ایک حق جو ہے، اس کے ادب ہو، اس کی تعظیم ہو، اس کی ہے پامالی ہے. لیکن ہے کہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ڈنڈا برسانا شروع کر دے. فطرت ہے، بسا اوقات نہ چاہتے ہوئی آواز بلند ہوتی ہے کہ نہیں ہے عورتوں کی. اب اتنا کہنا شروع کر دیں کوئی عورت بیچاری بچے گی نہیں بغیر مار کھائے. ظاہر بات غلط ہے، غلط نہیں مار نہیں، لیکن وہاں پر اس کو گناہ ملے گا. ظاہر بات ہے اگر وہ اس کے اوپر بدی سمجھتی ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہمارا حق ہے، تو ظاہر بات گناہ ہے. لیکن ہے کہ غصے میں آئی اور جذبات میں آئے اور ختم ہو گئی بات، تو ختم ہوا معاملہ. اور یہ بھی گناہ کبیرہ میں نہیں، گناہ صغیرہ میں داخل ہے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ فیک سرٹیفکیٹ اور فیک یعنی ایکسپیرینس لگا کر جاب کرنے کا حکم کیا ہے؟ بھائی ناجائز اور حرام ہے. جی ایسی جعلی سرٹیفکیٹ اس سے نوکری حاصل کرنا اگر شرائط میں ہے تو ناجائز اور حرام ہے. رہ گیا اس کمائی کا مسئلہ، اس کا دوسرا حکم ہوگا. حکم ہے کہ اگر جو کام تم کر رہے ہو وہ کام تم اچھی طریقے سے کرنا جانتے ہو اور کاغذات صرف ایک روٹین ہوا کرتے ہیں، تو تمہاری کمائی حرام نہیں ہوگی، ہے نا. لیکن تم کام کرانا نہیں جانتے ہو، ہے نا، نہ وقت کی جو اس کے جو اصول ہے ڈیوٹی ہے، بس دوسروں ہی کو بھروسہ کی، ظاہر بات تمہاری کمائی بھی ناجائز اور حرام ہوگی. پھر اسی کے قریب کا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے میں ملیشیا وزٹ ویزا پہ آیا تھا، لیکن ابھی میرا ویزا ختم ہو گیا، لیکن میں پھر بھی یہاں پر کام کر رہا ہوں، تو اب میری یہ کمائی حلال ہوگی؟ کمائی حلال ہے آپ کی، اگر حلال کما رہے ہیں تو.
اور وہاں پر رکنا اگر حکومت منع کرتی ہے تو یہ گورنمنٹ کے جو ہے اصول، جس اصول پر داخل ہوئے ہیں آپ، المسلمون علی شروطہم. یہ دونوں چیزیں الگ کیسے ہو جاتی ہیں؟ کس اصول کی بنیاد پر؟ لنک تو دونوں کا ایک ساتھ لگا ہوا ہے. یہاں رہتے ہیں تبھی کام کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. بھائی دیکھیے فرق ہے دونوں میں فرق ہے، اس لیے کہ یہ اصل جو کام ہے یہ کام جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کام جائز ہے. لہذا اس کے عوض میں البتہ آپ کا یہاں پر وجود یہ کیا ہے، اس لیے کہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے نا. یہ گورنمنٹ کا نظام ہے جس کی بنیاد پر مخالف، تو آپ نے اس کے آپ کیا ہوں گے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ جو ہے ایک ایسی جگہ پر آپ کھڑے ہو گئے ہے نا، جو جگہ جو ہے آپ کی نہیں ہے، یا آپ ایک ایسا کپڑا پہنے ہوئے ہیں جو کپڑا جو ہے آپ کا یہ ناجائز کمائی کا ہے نا، اور آپ نماز ادا کریں اس کپڑے میں تو نماز تو ہو جائے گی آپ کی نا. اس لیے کہ نماز کے جو کام ہے وہ سارے آپ کر رہے ہیں، البتہ آپ کو یہ پڑھنے کا گناہ ہوگا. اب اس کی وجہ سے آپ کی وہ نماز قبول ہو یا نہ ہو، یہ نہیں تھا کہ نماز ہوگی نہیں، اس لیے کہ ہونا اور مسئلہ ہے اور قبولیت اور مسئلہ ہے. جی اسی کے قریب کا آج کل چیز چل رہی ہے، جیسے کہ حرم میں جو ہے جو طواف کے لیے جب تک احرام کا کپڑا نہ ہو تو نہیں چھوڑتے ہیں آج کل. تو لہٰذا لوگوں نے آج کل عادت بنا لی ہے کہ احرام کا کپڑا پہن کر طواف کے لیے نکل جاتے ہیں. تو پھر یہ یعنی کیا مطلب، طواف ثواب ان کا کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی، پورا ملے گا ثواب؟ بالکل کمی آئے گی. ان کا طواف ہو جائے گا لیکن ایک انہیں گناہ ہوگا کوئی گورنمنٹ کا چھوٹا بڑا مخالفت کے لیے. جی اس لیے خاص طور پر جو کچھ رکھا گیا وہ آپ ہی لوگوں کی مصلحت کے لیے رکھا گیا ہے. اس کی وجہ سے آج کل دیکھیں کتنی بھیڑ ہو جایا کرتی ہے. جو لوگ اپنا واجبی طواف کر رہے ہیں ان کے لیے کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کل، دیکھ لیں، اور یہاں مشاہدہ کرتے ہوں گے. جی لیکن یعنی دونوں جو سوالات تھے ان میں سیم چیز ہے، یعنی گناہ کے اعتبار سے. جیسے وہاں پر کمائی اپنی جگہ حلال ہے. نہیں دیکھیے یہاں ایک عبادت کے لیے آپ دھوکہ دے رہے ہیں، فرق ہے. وہاں دنیا کا معاملہ ہے، یہاں عبادت کے لیے آپ دھوکہ دے رہے ہیں. آپ ایک نیک کام کرنا چاہتے ہیں ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور گناہ کر کے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو آپ سے. جی تو دونوں میں فرق ہوا. وہاں کھانا عبادت کے لیے نہیں کما رہا ہے، وہ ایک دنیاوی معاملہ ہے وہ کر رہا ہے. جی وہ بھی تو حلال روزی بھی تو عبادت ہے بھائی. حلال روزی عبادت جب نیت ہوگی تب نا. حلال روزی ہم اس لیے کریں تاکہ اس سے اللہ کی عبادت کریں، اپنے عزت کو محفوظ رکھیں. بہت سی چیزیں پالنا وغیرہ یہ سب تو اللہ کے راستے میں رہتا. اس کا مطلب ہندو بھی عبادت کر رہا ہے، اپنے بچوں کو کمائی کر رہا ہے. نہیں تو اس کے پاس تو بنیادی توحید نہیں ہے. تبھی تو یہ کہنے کا مطلب احتساب ضروری ہے اس میں. یہ ملنے کے لیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ملنے کے لیے احتساب ضروری ہے. اسے اللہ من اسام ایمان و احتسابا، آپ نے اگر وہ اس کو احتساب کی نیت سے ایسا کرے تو. جی یعنی دونوں کے گناہ میں فرق ہے. فرق ہے، بالکل فرق ہے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم بیوہ عورت یعنی عدت وفات میں اگر کوئی ہے تو کیا آپ نے کسی قریبی رشتہ دار بھائی وغیرہ یا کوئی بھی ہو اس کی شادی میں شرکت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ بھائی دیکھیے کوئی بھی ہو تو یہ موضوع بات تو اہم ہے. پورا خاندان جو ہے، پورا گھر، پرانا گھرانہ، پورا گاؤں، پورا شہر سب آ جائے گا ہے نا. لیکن یہ ہے کہ بات ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں اخلاقی طور پر یا خاندانی طور پر یہ حاضری کیا ہے ضروری سمجھی جاتی ہے کہ نہیں ہے، اور لوگوں کے سوال کا سبب بنتی ہے. جیسے آپ کے بھائی کی شادی ہو، آپ نے جائے تو لوگ کیا کہیں گے، کیوں نہیں آئے بھائی، کیا وجہ ہے؟ تو ایسی صورت میں وہ حاضر ہو سکتی ہے، اسی صورت میں حاضر ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جن جن کاموں کی اجازت دی ہے وہ اس سے ہلکے ہی ہیں. بعض علماء اس سلسلے میں بڑا تشدد برتتے ہیں کہ ہاں بھائی عیادت کے لیے بھی نہیں جانا ہے اور یہاں تک کہ تعزیت کے لیے نہیں جانا ہے شادی میں. لیکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ حتیٰ کہ وہ عورتیں جو غزوہ احد میں جن کے شوہر شہید ہو گئے تھے اپنے دل بہلانے کے لیے آپس میں جگہ بیٹھتی تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے تو ہلکا ہے یہ نا کہ نہیں ہلکا ہے. بسا اوقات اپنے عزیز کے یہاں جانا آپ جانتے ہیں کہ انسان ہو سکتا ہے اپنے علاج کے لیے جانے میں کوتاہی کرے، لیکن وہاں جانا اخلاقی تو ضروری ہوا کرتا ہے نا. تو ایسے موقع پر اگر جاتی ہے تو انشاءاللہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زینت کا لباس اختیار کر کے نہیں جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ خوشبو وغیرہ وہ نہیں لگائے گی، اس کے حیت اور لباس سے ظاہر ہوگا کہ یہ سوگ میں ہے. یعنی میک اپ نہیں کر سکتے؟ نہیں، میک اپ وغیرہ نہیں کرے گی، اس لیے کہ صابن سے بھی کچھ بھائی نہائے گی، لیکن ہے نا اب ایک صابن ہوتا ہے جو انسان کے چہرے کو، بس صابن الگ الگ نکلے ہوئے نا. ایک عام صابن ہوتا ہے جیسے، تو الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک صابن ایسا ہوتا ہے
تو علی کل حال زینت جس کو کہتے ہیں معاشرے میں وہ نہیں کرے گی. پھر رات میں واپس آئے گی؟ پھر اپنے بالکل واپس آئے گی، اس کے لیے واجب ہے واپس آنا. وہاں رک نہیں سکتی؟ نہیں، وہاں رک نہیں سکتی. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم تہجد کی جو نماز ہے وہ منیمم 11 رکعت ہی پڑھنا ہے یا کم سے کم کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا صلاۃ اللیل قال مثنا مثنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مثنا مثنا. آپ نے تحدید نہیں کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 5 ہی رکعت پر اکتفا کیے ہیں، کبھی 9 پڑھے ہیں، کبھی 7 پڑھے ہیں، ہے نا. لیکن عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ 8 رکعت اور بھی ہوا کرتی تھی. یہ آپ کا عام معمول تھا. جی تو انسان کے اپنے ہمت کے اوپر ہے، انسان کی اپنی جو ہے اس میں دل کیا لگتا ہے، قرآن پڑھنے میں لگتا ہے، لمبے رکوع سجدے میں لگتا ہے تو رکعت کم کر دے، ہے کہ نہیں. اور اگر نہیں زیادہ جو ہے اس کو نماز ہے تو پڑھنے میں اس کا چاہتا ہے کہ ہماری رکعتیں زیادہ ہوں تو ٹھیک ہے قرات مختصر کرے اور رکوع سجدہ جو ہے ہلکا کر کے اپنی رکعتیں زیادہ کر لے، کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال کل سوالات خواتین کو شامل کیا جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم آمن اور رسول جو ہے یہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی، قرآن کا حصہ ہے نا. فقرؤوا ما تيسر من القرآن. جی جی اگلا سوال ہے، بہن لکھتی ہے کہ شیخ محترم سوال یہ ہے کہ جو ہم صبح عصر کے وقت اور 5 نمازوں کے بعد جو اذکار ہم کرتے ہیں، کیا ان اذکار سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی اگر ان میں جو ہے قرآن مجید کی آیات وغیرہ آپ پڑھتی ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے عام اذکار جو ہے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا امسینا وامسینا ملک، اس سے پہلے تعوذ بسم اللہ کوئی چیز نہیں ہے. جی آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو تعوذ پڑھنا پڑے گا؟ ہاں پڑھیں، ٹھیک ہے، قرآن مجید تلاوت کر رہا ہے کوئی ہے نا. جی وہ تو پھر آپ اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ ذکر کے طور پر جو بھی چیزیں یا تقریر میں ہم نے کہا نہیں، ہم نے کہا بطور استشہاد کے وہاں کر رہا ہے نا، بطور استشہاد کے الگ مسئلہ ہے، وہاں قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے. یہاں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، چاہے آیت الکرسی کی تلاوت ہے یا قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الناس کی ہے، وہاں تلاوت نہیں کر رہا. اس میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے بندے تلاوت میں اور اس میں فرق ہے. اس لیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کہیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی کہ آپ استشہاد کرتے تھے لیکن کبھی آپ سے اعوذ باللہ پڑھنا ثابت نہیں ہے. جی اچھا یہی جب سواری کی دعا پڑھیں گے تب کیا کریں گے؟ سبحان اللہ سخر لنا ھذا نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ سخر لنا ھذا بطور دعا کے پڑھ رہا ہے، وہاں بطور تلاوت کے. اس لیے اگر جنوبی ہے پھر بھی وہ دعا پڑھے گا، وہ اس لیے کہ یہاں بطور دعا کے پڑھ رہا ہے. وہ کوئی آدمی بطور دعا کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کہے تو اگرچہ عورت حالت حیض میں ہے جنوبی ہے پڑھ سکتا ہے، یہ کہ وہاں تلاوت نہیں کر رہا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر ہم بیت الخلاء میں استنجا کیا اور باہر نکل کر کچن میں وضو کرتے ہیں، یعنی کچن یعنی استنجا الگ جگہ اور وضو الگ جگہ، تو دونوں کی دعائیں کب پڑھیں گے؟ یعنی دونوں کیا مطلب کس کی؟ یعنی بیت الخلاء کی دعا جب بیت الخلاء سے نکلے تو دعا پڑھ لیں غفرانک، جی ہے نا، پھر کچن میں جائیں گے وضو کریں گے، پھر وضو کے بعد وضو کی دعا پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے. جی جی اس لیے کہ وضو کا تعلق کوئی ایسا باتھ روم سے نہیں ہے کہ ہاں بھائی وضو سے پہلے باتھ روم ہی ضروری ہے یا استنجا کرنا اس کا ایک حصہ ہے. نہیں، انسان کو ضرورت نہیں ہے استنجا صرف وضو کر لیتا ہے نا، تو دونوں کا ایک ساتھ ایسا کنٹیکٹ نہیں ہے. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم پیچیدہ سوال ہے، ہمیں آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا، آسان لفظوں میں سمجھائیں. SMS 532 میں نماز کی نیت تبدیل کرنے کا سوال. اب سوال تو ہے نہیں ذہن میں، کیا تھا وہ؟ یعنی میرے خیال سے وہی سوال تھا ہوگا کہ وتر کی نماز بھائی مطلق ہم نے کہا مطلق جو ہے، مطلق جو نماز مطلق یہ ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہے مجھے. مطلق یعنی وہ اس کو کوئی خاص وقت یا خاص نماز کی نیت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، ویسے ہی نفل پڑھ رہا ہے اپنا، ویسے ہی نفل انسان پڑھ رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا نفل پڑھنا شروع کر دیا. تو اب اس کو آپ چاہیں کہ اتنی دیر میں دیکھیں کیا ہے، آپ کے بغل میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا آدمی تو کیا کریں، چلو ہم اس کو فرض کی بات، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر عام نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی مصلحت ہے، وہ مقید نماز ہے یعنی سنت پڑھ رہا ہے یا ظہر کی پڑھ رہا ہے، یہ ہے کوئی ہے تو اس کو مطلق میں بدل سکتا ہے، یعنی نارمل نماز میں اس کو بدل سکتا ہے. جی ہاں، مثال کے طور پر ایک شخص داخل ہوا
اور یعنی جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پر پرٹیکولر جو نماز ہے رکعتیں ہیں، یعنی ظہر سے پہلے کی 2 رکعت 4 رکعت سنت، اور ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت، مغرب کے بعد کی جو 2 رکعت سنت، یہ جو ہے پرٹیکولر ہے. بھائی اس سے بھی اہم لے لیجیے، اس سے بھی اہم لے لیجیے کہ انسان مسجد میں داخل ہوا، دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے، تو اس نے ظہر کی عصر کی نماز کی نیت کر لی اس نے. اب نماز وہ پڑھ رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ ارے نہیں بھی تو جماعت کھڑی نہیں ہوئی تھی، امام صاحب بہت لیٹ، جیسے ہمارے مسجدوں میں ہوتا ہے نا، دیکھا اتنے میں امام صاحب آگے تکبیر ہونے لگی، تو اب وہ جو ہے کیا کرے، اس کو نفل کی نیت میں بدل دے، ہے نا، اور جا کر کے پھر اس میں شریک ہو جائے. یعنی پرٹیکولر جو خاص چیز ہے اس کو پھر عام کر سکتا ہے. جی جی جی، لیکن عام کو خاص نہیں کر سکتا ہے. جی اگر یہی چیز رہی ہے تو، اگر دوسری ہے تو اللہ عالم، اس کو اگلے پہ دیکھ لیں وہ کون سا سوال تھا. جی بسم اللہ. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم یہاں پر سوال یہ ہے کہ یعنی ماموں اور بیٹی کی جو میرے بھائی سے اگر کسی کی شادی ہوئی تھی، لہذا بہت سارے لڑائی جھگڑے ہوئے، اس کے بعد طلاق ہو گئی، یہاں تک خلا وغیرہ جو بھی ہے، تو اب 13-14 سال کے بعد ماموں جو ہے وہ پھر معافی وفی چاہ کر وہ رشتہ پھر جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن جو بیٹی ہے یعنی جس کے بیٹے کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، یہ بھائی اور بہن، یعنی یہی بھائی بہن ہو جاتے نا. وہ میرے بھائی بہن ہیں؟ نہیں وہ میرے بھائی، یعنی مطلب اس کی ماں، لڑکی کی ماں، اچھا لڑکی کی ماں اس کو اپنے بھائی سے یعنی ماموں سے، اپنے ماموں سے ملنے نہیں دینا چاہتی، تو کیا وہ گنہگار ہوگی؟ بالکل گنہگار ہوگی. نہیں، وہ اس کا کہنا یہی ہے کہ یہ بہت سارے پریشانیاں کی ہیں، بہت سارے بھائی دیکھیے بہت ساری چیزیں آئی تھی، کچھ بھی کیے ہوں، اگر وہ جو ہے زیارت کرنا چاہتے ہیں، آ کر کے اپنی غلطی کی معافی مانگ بھی رہے ہیں، ہے نا، یا غلطی کی معافی نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن وہ کم سے کم جو بھائی بہن کا ایک دوسرے سے آنے جانے بات کرنے رشتہ رہنا چاہیے، اگر وہ ہیں تو اس پر وہ روک نہیں لگا سکتی. البتہ یہ ہے کہ اس میں وہ کہے کہ بھائی دیکھیے اب یہ اتنی ایسی صورتحال نہ ہو کہ بعد میں پھر ہمارے درمیان لڑائی پیدا ہو، آپس دونوں اس طرح میں ہوشیار رہیں، آپ ختم ہو گئی بات. یعنی نکاح کرنے میں تو وہ آزاد ہے پھر، یعنی جی منع کر دیتے. بالکل، ہاں بھائی میں نہیں شادی، لیکن وہ اس ڈر سے کہ جب یہ ملیں گے تو میرا نکاح کر ہی دیں گے. نہیں بھائی، یہ کوئی کہیے کہ ہم نہیں، اس پر راضی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ ملنے نہ نہیں، یعنی ملنے نہ دینا اس کا غلط ہے، بالکل غلط ہے، بھلے سے بالکل غلط ہے، گزار کر دیں. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم ہماری بھی 2 بہنیں، یہ ہماری یعنی دوران طواف ان کی انگلیاں شدید زخمی ہو گئی کیونکہ سامنے والی کوئی یعنی سخت قسم کے چپل اس نے استعمال کیے تھے. سوال یہ ہے کہ کیا دوران طواف عورت چپل پہن سکتی ہے، یہ شوز پہن سکتی ہے؟ یعنی شوز پہن سکتی ہے، لیکن ایسا شوز نہیں کہ دوسرے کی انگلی زخمی کر دے، ہے نا. عام جو شوز ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں، جو آج کل تو خاص ملتے ہیں کہ جو ہے وہ پہن لیں، لیکن یہ ہے کہ ایڑیوں والے اور جو سخت رہا کرتے ہیں جس سے دوسروں کو اذیت پہنچے، یہ چیز جائز نہیں ہے. آج اس کی جگہ بہت سی جگہ موٹے موزے آئے ہوئے ہیں، یا وہ کپڑے کے جو ہے وہ جو شوز آتے ہیں، ہے نا، اندر گھروں پہننے کے لیے، اس کا استعمال کریں. جی مرد بھی پہن سکتا ہے؟ جی مرد ہو یا عورت ہو پہن سکتے ہیں. تو شوز کی جو ممانعت آتی ہے وہ کس شوز کی ممانعت آتی ہے؟ کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی جوتے پہن سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. جب مسجد میں نماز پڑھنے میں جوتے کی ممانعت ہے؟ نہیں. تو احرام کی حالت میں تو، احرام کی حالت میں جوتے کی ممانعت کہاں ہے؟ موزے کی ممانعت ہے، خف جو ہوا کرتا تھا. البتہ کوئی ایسا بوٹ جسے کہا کرتے ہیں جو اوپر تک رہتا ہے اور ٹکنے ڈھکے رہتا ہے، وہ چیز منع ہوگا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں تصویر والے کپڑے یا ٹوائز خریدنا انہیں استعمال کرنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر پہننے والے کپڑے ہیں تو وہ نہ پہنے جائیں، اور یہ ہے جو چیزیں جس کی اہمیت نہیں دی جاتی ہے نا، جیسے پاپوش وغیرہ ہے نا، تو اگر اس میں کوئی تصویر ہے تو اس کی اہمیت نہیں ہے انشاءاللہ. یعنی اگر اس کی توہین ہوتی ہے، اس کی اہانت ہوتی ہے، تو ایسی چیز کی انشاءاللہ وہ جائز ہے. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جس طریقے سے انسانوں اور جنوں کو اللہ رب العالمین نے توبہ کی توفیق دی ہے، وہ کہ توبہ بھی کر سکتے ہیں اور اچھے بھی بن سکتے ہیں، کیا شیاطین کے لیے بھی یہ حکم باقی ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، شیطان کا وہ حصہ جو جن ہیں، ہے نا، البتہ جو شیطان ابلیس کی ذریت ہے انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، ہے نا، اس لیے کہ وہ عناد کی بنیاد پر اب وہ توبہ کرنا ہوتا اس کو تو اس وقت توبہ کر لیتا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جیسے تہجد وغیرہ کی جو نمازیں ہیں یا نفل نمازیں ہیں، ان کو یعنی تیمم کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیوں، پانی نہیں ہے؟
یعنی میرے خیال سے سستی نہیں، قطعاً جائز نہیں ہے، جی قطعاً ناجائز اور حرام ہے، الا یہ کہ وضو کرنا اس کے لیے مشقت کا سبب ہو، مشقت کا سبب ہو، پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی مل تو رہا ہے لیکن اس سے وضو کرے تو اس کو اذیت پہنچے گی، ہے نا، اس کو اذیت پہنچے گی، بیمار ہونے کا ڈر ہے، یعنی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ جی یہاں پر یہ سوال خیال آ رہا ہوگا کہ مثال کے طور پر چلے کسی کو وضو میں پریشانی ہوتی ہے، اکثر کچھ نہ کسی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، لیکن اتنی پریشانی نہیں کہ وہ بیمار ہو جائے یا جان چلی جائے اس کی، ایسی نہیں، لیکن اب ہمیں ہی لے لیں، سردیاں پڑ رہی ہیں، ٹھنڈی زیادہ ہے، پریشانی تو ہوتی ہے نا بھائی، پریشانی تو ہر چیز میں ہوتی ہے، کس میں نہیں ہوتی ہے؟ روزہ رکھتا ہے پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ روزہ نہ رکھے، ایک ایسی پریشانی ہے کہ جس سے انسان کی زندگی مشکل میں پڑ جائے، اس کا صحت کا یا کسی اور چیز کا اس کو ضرر لاحق ہو، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ الاجر علی قدر المشقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ سے جب عمرہ کرنے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے عمرے کا اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس پر خرچہ ہوگا، جتنی مشقت ہوگی۔ انسان سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ کسی کام کو زبردستی مشقت کو دعوت دے کسی کام میں، لیکن عام ایک روٹین ہے، اس کی وجہ سے مشقت ہو رہی ہے۔ مثال تو آج انسان کے پاس سہولت ہے کہ ہاں بھائی وہ گرم پانی کا انتظام کر سکتا ہے گھر میں، لیکن کہے نہیں ٹھنڈے پانی سے کریں، اس لیے مشقت اس میں وضو گزار، یہ چیز غلط ہے۔ مشقت کھینچ کر کے لانا یہ جائز نہیں ہے، لیکن مشقت خود اپنے آپ آ گئی ہے تو وہ اللہ اس پر مدد کرنے والا ہے، اس پر اجر دینے والا ہے۔ یعنی یہ چیز جائز نہیں کہ یار دل نہیں کر رہا ہے وضو کرنے کے لیے، تیمم کرتے ہیں، نہیں 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے دل کر رہا ہے لیکن وضو کرنے کے لیے سردی کی وجہ سے دل نہیں کر رہا، نہیں، ٹھیک ہے نا، پڑھیے آپ سبحان اللہ الحمدللہ کرتے رہیے، آپ اپنے آپ خیر سے محروم کریں تو جی اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، جیسے مثال کے طور پر تہجد پڑھنے کے لیے روزانہ یعنی وطر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن صبح میں سستی کی وجہ سے تہجد رہ جاتی ہے، وطر بھی رہ جاتی ہے، تو کیا اس طریقے سے بار بار ایسا عمل ہونے سے بہتر ہے کہ آدمی تہجد یعنی وطر پڑھ لے اور پھر جب موقع ملے تو پھر تہجد بھی پڑھ لے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو، حضرت ابو ذر، حضرت ابو درداء، ان لوگوں کو وصیت کی تھی کہ وطر پڑھ کر کے سویا کریں، وطر پڑھ کر کے سویا کریں۔ اسی سے علماء نے یہ لیا ہے کہ جو شخص جسے شبہ ہو یا غالب گمان ہو یا ایک آدھے کا مسئلہ ہے کہ اس کی وطر چھوٹ جائے تو وطر پڑھ لے، پھر اس کے لیے اگر بیدار ہوتا ہے تو وہ 2 رکعت کر کے تہجد پڑھ لے گا، اس سے تہجد کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ عادت اگر اس کی یہ ہے کہ ہاں اکثر ایام جو ہے اس کو اٹھتا نہیں ہے، وطر چھوٹ جاتی ہے، تو یہ چیز جو ہے کیا ہے، بہت بڑی محرومیت کا سبب ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وطر واجب ہے کہ نہیں ہے، کہ اس سے وہ گنہگار ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑے خیر سے محروم رکھ رہا ہے، اور یہ ان لوگوں میں شمار ہے جو اچھا آدمی نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، بچے جو چھوٹے اپنے پیسے جمع کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جو انہیں اسکول وغیرہ سے جو ملتے ہیں اسکالرشپ وغیرہ، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ اگر نصاب کو پہنچتے ہیں اور سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، نفس کا حق نہیں کہ اس میں بلوغت دیکھی جائے۔ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ مال کا حق ہے۔ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔